الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک بہت بڑا عرصہ کے بعد ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام لے کے بیٹھے. تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الانعام سے شروع کریں گے، اور یہ مکی سورت ہے. اس کے اندر 165 آیت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن الکریم کی ایک سورت، بہت بڑی سورت، جو ایک ہی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ایک حصہ پہلے نازل ہوئی ہے بعد میں، نو، پوری مکمل سورت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سورت کو لے کر جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 اینجلز نازل ہوئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سورت لے کے آ رہے تھے تو 70,000 فرشتوں کی جو تسبیح کی آواز اور تحلیل کی آواز، اللہ کی حمد اور ثنا، اس کی آواز آ رہی تھی. اور ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً اس حدیث کی راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ کہتی ہے کہ جب یہ
सूरत नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए थे, और जब वही नाजिल शुरू हुई तो इतना ऐसा महसूस हो रहा था कि ऊँटनी की जो है हड्डियाँ टूट रहे थे वज़न की वजह से। तो ये आइए, और इस सूरत के अंदर ज़्यादातर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद, वहदानियत और इसके दलाइल मौजूद है कि क्यों अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना मना है, और इसके पीछे क्या दलाइल है, एविडेंस है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सिलसिले में इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर ज़्यादातर बयान की। सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने खलक़स समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन बनाए। अल्हम्दु, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में पहले बात गई सूरतुल फातिहा के अंदर कि अरबिक ज़बान में 3 वर्ड ऐसे हैं जिससे तारीफ की जाती है, किसी की अच्छाई बयान की जाती है, किसी की बड़ाई बयान की जाती है। तो उसमें एक वर्ड है अल-मदह, मदह, और एक होता है हम्द, और एक वर्ड है अश-शुक्र। सबको मालूम है हम्द और शुक्र, लेकिन यूजुअली मदह वर्ड हमारे सामने नहीं आता। तो मदह का मतलब ये होता है जिसमें किसी किस्म की चीज़ की तारीफ हो सकती है, या तो वो इंसान या जानवर या यानी किसी किस्म की और कोई चीज़। मिसाल के तौर पर आपके पास एक रिंग है और ये डायमंड से बनी है और ये बड़ी खूबसूरत है, और आपने जो है इसकी तारीफ भी बयान करना शुरू की, तो इसके लिए भी मदह इस्तेमाल होता है। मतलब ये है ज़विल उक़ूल गैर ज़विल उक़ूल, जानदार भी हो सकता है, अक्लमंद भी हो सकता है, किसी की तारीफ आप जो है मदह और ये अरबिक वर्ड से कर सकते हैं। लेकिन हम्द ऐसा एक वर्ड है जिसमें कैसी ऐसी ज़ात की तारीफ हो सकती है जिस ज़ात से कोई काम जाहिर होता है और वो आदमी उस काम करता है, ऐसी ज़ात की तारीफ हम्द से होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी माशाअल्लाह काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है, और आपने उसकी, शायद हो सकता है कि वो आदमी माशाअल्लाह सखी है, लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, या अच्छा आदमी है, अच्छा अखलाक है, आपने तारीफ करना शुरू की। और वो तारीफ इसलिए नहीं है कि उससे आपको कोई फायदा पहुंचा है, सिर्फ आपको मालूम है कि माशाअल्लाह ये इंसान बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको कोई फायदा उससे नहीं पहुंचा। ऐसे आदमी के लिए हम्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। और शुक्र होता है ऐसे कोई आदमी की तारीफ जिसका कोई एहसान आपके ऊपर पहुंचा है। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको पैसे दिया, या किसी ने आपको जो है किसी किस्म की हेल्प की, और आपने जो है माशाल्लाह इस भाई ने मेरे लिए ये किया वो किया, तो इसका मतलब ये है इस आदमी की तारीफ हो रही है और इस आदमी की तरफ से आपको किसी किस्म का फायदा पहुंचा है, एहसान पहुंचा है, इसको कहते हैं शुक्र। अच्छा, अब ले ले, अल्हम्दु का मतलब ये होता है कि एक जात ऐसी है जो तारीफ के लायक है,
چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے اور نہ پہنچے. تو اللہ کی ذات ایسی ایک ذات ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی چیز پہنچے اور نہ پہنچے. اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ حمد کے قابل ہے. یہ وہ حمد کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایسی ایک ذات جو تمام تعریف کے لائق ہے. اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف اللہ کی طرف سے بہت سارے نعمتیں، احسانات ہمارے اوپر ہے. خیر یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، اس میں زیادہ میں تفصیلی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خاص کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، کہ دنیا میں جتنی تعریفیں ہوتی ہے، جتنی تعریفیں ہوتی ہے، چاہے یہ کسی انسان کی تعریف ہے، چاہے آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی اس کی تعریف اب کر رہے ہیں، گویا کہ وہ تعریف اس کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعریف ہے. آپ نے کوئی اچھا فلاور دیکھا، روز بڑی خوبصورت لگی ہے، اور آپ نے جو ہے آپ کے اندر لکھنے کی بڑی صلاحیت ہے، اور آپ نے جو اس کی تعریفیں شروع کی، شعر اشعار بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تعریفیں ہو رہی ہے گویا کہ یہ تعریف اس فلاور کی نہیں ہے، اس تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس فلاور کو بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ، تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہے، چاہے انسان زبانی کرے، چاہے انسان اپنے قلم اور پین کے ذریعہ کرے، لکھنے کے ذریعہ، جس قسم کی تعریف اس دنیا میں ہو سکتی ہے، یہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. الحمد للہ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں میری تعریف ہونی چاہیے؟ کچھ پروف تو چاہیے کہ کیوں. اگر آپ کسی کی تعریف میرے سامنے کریں اور آپ کو اس آدمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ بڑی تعریف کر رہے ہیں، کیا انسان کون ہے جس کی بڑی تعریف آپ کر رہے ہیں؟ کیا کمال اس کے اندر؟ کیونکہ تعریف کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اس کے اندر کچھ صفات، کچھ کمال، کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں نمبر 1 کوالٹی میرے اندر خلق السماوات والارض. اللہ نے اس آسمان کے اندر، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ نے پیدا کیا. علماء لکھتے ہیں سماء کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور اس کی پلورل جمع ہوتا ہے سماوات. ٹھیک ہے، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور اس کی پلورل ہوتی ہے ارضین. اور آپ کو معلوم ہے آسمان بھی ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے، اور اللہ نے آسمان کے لیے تو پلورل استعمال کیا، خلق السماوات، لیکن زمین کے لیے صرف ایک ہی ورڈ جو پلورل نہیں ہے، جو واحد ہے، استعمال کیا. وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں خلق السماوات والارض. علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان جو اللہ نے ساتھ بنائے، اور ایک ایک آسمان کی جو ہے ڈیکوریشن، اور ایک ایک آسمان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہے. پہلی آسمان میں جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے دوسری آسمان میں دوسری چیزیں ہیں، اور تیسری آسمان میں اور قسم کی چیزیں ہیں، اس سے اوپر اور کوئی چیزیں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے پلورل استعمال کیا. اور زمین کا جو زمین سات زمین ہے، اس
سیم ٹائپ کے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے لیے پلورل استعمال کیا اور زمین کے لیے صرف کہہ دیا الارض. I have no idea سائنس کیا کہتے ہیں، لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی زمین کے بارے میں واحد ورڈ استعمال کیا. خیر، الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. ایک کام اللہ نے اور کیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں اندھیرا پیدا کیا اور روشنی بھی پیدا کی. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. اور اس میں بھی بات یہ آ گئی، اللہ نے نور کے لیے ایک ورڈ استعمال کیا اور ظلمات اندھیرا اس کے لیے پلورل استعمال کیا. علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اندھیرا کا مطلب، ڈارکنیس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی، اور گمراہی جو ہے ایک نہیں ہے. آپ نے دنیا میں آج کل دیکھے ہوں گے کہ گمراہی کس طریقہ سے آ رہا ہے، اور ایک نام سے نہیں آتا. بعض دفعہ گمراہی آتی ہے مختلف عنوان سے، مختلف سائن اور مختلف سائن بورڈ لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے گمراہی کا راستے بہت ہے، اور جو ہدایت کا راستہ ہے نور، اس کا ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. اللہ نے ظلمات بھی پیدا کیے اور نور بھی پیدا کیے، لیکن ظلمات بہت ہے. آپ پھر سوال کریں گے تو اتنی ظلمات اللہ کیوں پیدا کیا؟ کرنا نہیں چاہیے تھے. آج ہم پریشان ہیں کون سا حق ہے، کون سا برا ہے اور کون سا ناحق ہے، پتہ نہیں چلتا. اسی لیے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اسی لیے تو اللہ نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا کہ میں تمہیں جو ہے ایسی جگہ کے اندر چھوڑ دوں گا، اس میں تمہیں تلاش کرنی پڑے گی کون سا حق ہے کون سا ناحق ہے. اسی لیے تو آپ اس دنیا میں آئے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے، کھائیں گے، پیئیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، بس دنیا ختم. نہیں، آپ کا اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے قرآن شریف کے اندر بالکل صاف کر کے بتایا، بالکل صاف کر کے بتایا کہ تمہارا اس دنیا میں آنا ایک مقصد کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ کون سا راستہ اللہ کا ہے اور کون سا راستہ شیطان کا ہے. یہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو. اور ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایسے چھوڑ دیا. اس کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجا، نبی. اس راستہ کو آپ، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا اچھا ہے، پتہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ نے اتنی بڑی جماعت انبیاء کی بھیجے، اور پھر اس کے بعد تو دوسرے علماء، شیوخ اور ہزاروں علماء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے تاکہ ہمیں صحیح راستہ کا پتہ چلے. تو اللہ فرمائے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. اللہ نے ظلمات کو بھی پیدا کیے، نور کو بھی پیدا کیے. ثم اور ایک بات علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ نے، خیر چھوڑ دیتے ہو بات. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. پھر جو لوگ اللہ کو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ تمام دوسروں کو بھی اللہ کے برابر قرار دے دیے. یہ تو اللہ کا کام تھا. زمین بھی اللہ نے پیدا کیا، آسمان بھی اللہ نے پیدا کیا،
جو چیزیں ہم دنیا میں دکھتے ہیں، آسمان میں جو چیزیں ہیں، یہ سارے اس کے سارے اللہ کا کام ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ان لوگوں نے عبادت کے اندر دوسروں کو بھی اللہ کے برابر قرار دے دی، حالانکہ اللہ اکیلا ہے۔ قرآن شریف سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ جو تم چیزیں دیکھ رہے ہو، آسمان، زمین، سورج، اور یہ اندھیرا اور اجالا اور یہ انسان اور جانور، یہ سارے کے سارے میری مخلوق ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونی، میرے بغیر کون سی ایسی ذات ہے جس نے ایک اور کام کیا، وہ مجھے دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو ظالم ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہونے کے باوجود، سب کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہونے کے بعد بھی یہ ظالم مجھے نہیں مانتے اور کسی کو میرے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعدلون کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو اللہ کے سامنے اللہ کی برابر قرار دے دینا، کہ یہ بھی اللہ کا کام ہے، یہ بھی اس کا کام ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، پیر صاحب کو اجمیر جاتے ہیں ہم، اللہ نے مجھے اولاد دینے نہیں پایا، اب یہ جو مولوی صاحب ہے، یہ جو اجمیر میں بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کے اندر اولاد دینے کی صلاحیت ہے۔ چادر چڑھاؤ، کھانا کھلاؤ، ساری چیز یہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس پیر کو، اس مخلوق کو جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تم نے اس کو میرے برابر کھڑا کر دیا۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا بل الظالمون، یہ سب سے بڑا ظالم ہے انسان، سب سے بڑا انسان ظالم انسان ہے اس دنیا میں، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم انسان دنیا میں نہیں ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جو لوگ کافر ہو گئے، جو اللہ سے اپنے رب کو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر قرار کے دے دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، ایک ہوتا ہے عالم اکبر، بڑی دنیا۔ بڑی دنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، قمر ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، عالم جس کو ورلڈ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم اکبر، بڑی دنیا، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ تو اس پہلی جو آیت گئی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑی دنیا کا خالق میں ہوں۔ لیکن دنیا میں اللہ نے ایک اور چھوٹی سی دنیا پیدا کی جس کے اندر سب کچھ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم صرف یہ چاند، سورج، آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے ہو؟ تم اپنی نفس کو تو نہیں دیکھتے؟ تم انسان اپنوں کو تو دیکھو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذات کے اندر اس ایویڈنس ہے، یہ ایویڈنس ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ تم خود اللہ کی ایویڈنس ہو، تم خود اس پر دلیل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے۔ اس لیے
قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب بات کی کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو عالم اکبر ہے، بڑی دنیا ہے، انسان خود ایک دنیا ہے، انسان خود ایک دنیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے پوری دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہے ایک انسان کے اندر ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے مثال پیش کی تو اللہ نے یہاں پہ پڑھا هو الذی خلقکم من طین، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دلیل ہے، قاضی سید صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب انسان کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر سورج پیدا کیا جو روشنی دیتی ہے، انسان کے اندر ہے۔ انسان کی جو آنکھیں ہیں یہ سورج کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں پہاڑ پیدا کیے، ٹھیک ہے، انسان کے اندر بھی پہاڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہڈیاں ہیں، اونچی اونچی ہڈیاں، یہ پہاڑ کی مثال ہے۔ اور اللہ نے اس دنیا میں بہت ساری جانور پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہاری بدن کے اندر بھی اللہ نے جانور پیدا کیا ہے، مختلف قسم کے ہیں۔ اب آپ کی جو بلڈ کے اندر سیلز ہوتے ہیں جانور قسم کی ہوتی ہے۔ آپ کے پیٹ کے اندر ڈائجسٹ کے لیے اللہ نے ہزاروں قسم کی کیا ہے، کیڑے مکوڑے پیدا کیا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جانور ہے، اللہ نے آپ کے اندر بھی وہ چیز رکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ نے درخت پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن کے اندر جو بال ہے کہیں بہت زیادہ ہے کہیں کم ہے، جس طریقہ سے دنیا کے اندر کہیں درخت بہت زیادہ ہے، جیسے آپ جائیں گے بگ ٹری ایریا میں وہاں پہ بہت سارے درخت ہیں، اور آپ کے جو گھر کے بازو میں اتنے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے اللہ نے دنیا میں درخت پیدا کیے تمہارے اندر بھی وہ ہے۔ اچھا، اللہ جس طریقہ سے دنیا کے اندر نہریں پیدا کی ہے پانی جانے کے لیے، اللہ نے فرمایا تمہارے اندر بھی وہ ہے۔ یہ سارے رگ جس کے اندر سے خود نکلتا ہے یہ نہریں ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے نکالا، کہتے کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کے اندر سب رکھے اور اس کو عالم اصغر چھوٹی دنیا بنائے۔ تو اس لیے خالق تو اللہ ہے، پوری دنیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کی۔ اور ایک ایسی بات ہے، ہم تو مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، ہم تو انسان ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے گویا کہ ہم مٹی سے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا باپ جو ہے آدم علیہ السلام مٹی سے ہے، اس لیے ہم مٹی سے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیے، اور یہ مٹی پوری دنیا کی ہر جگہ سے اللہ نے اس کو کلیکٹ کی، ایک ساتھ میں کیا، کہیں سے کالا، کہیں سے لال، کہیں سے مختلف قسم کی مٹی اگر پوری دنیا میں، یہ سارے کے سارے اللہ نے ایک ساتھ میں اکٹھا کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اس لیے مزاج کے اندر فرق ہے، کلر کے اندر فرق ہے، بات کرنے کے انداز فرق ہے، سب کچھ فرق ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے مختلف مٹی سے اس انسان کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں
ثم قضى اجلا، اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری اس دنیا میں آنا ہو گیا اور تم اس دنیا میں آ گئے، ختم۔ اللہ فرماتے نہیں ثم قضى اجلا، اور تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، تمہاری زندگی کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ایسے نہیں ہے چلو ماشاءاللہ آ گئے ہم، اب ہماری اور کچھ این نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قضى اجلا، اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اور وہ اس وقت ختم ہونے کے بعد تمہیں اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں جانا ہے یہاں سے۔ اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سفر اس جگہ پہ ختم نہیں ہے، تمہاری سفر جاری ہے، اور یہ تم اس دنیا میں آئے ہو صرف ایک مقرر، ایک معین وقت کے لیے، پھر تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں زندگی گزارو ایسے جیسے ایک مسافر اپنا وقت گزرتے ہیں۔ ایک مسافر جس طریقہ سے اپنا وقت گزارتے ہیں، مسافر آئے کسی جگہ سے، اس کو نہ پتا ہے یہاں کا راستہ، اس کو نہ پتا ہے یہاں پہ کھانے کی چیز کہاں ملتی ہے، وہ بیچارے ایسا لگتا ہے کہ بھئی کب میں گھر جاؤں، واپس کب جاؤں، پریشان ہے۔ ایک تو اس کی سچویشن یہ ہے، دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جو کچھ یہاں پہ کرنا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوگا، وہ صرف بس وقت گزرنے کے لیے، اور جب یہ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ اچھا میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، اتنا ہی مجھے چاہیے، اگر میں زیادہ لے لوں گا تو وہ تو مصیبت ہوگی میرے لیے، کیونکہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قضى اجلا، اور اللہ نے تمہارے لیے ایک اجل، ایک وقت، ایک ٹائم مقرر کر دیا۔ کبھی بھی ذہن میں ہماری یہ نہ آئے کہ ہم یہاں آ گئے اور بس ہماری زندگی یہاں ہی رہے گی، چلتی رہے گی، نہ۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں میں اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے جانے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو یہ انسان کامل انسان ہے۔ اس انسان کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو انسان کو غلط راستے پہ لے جا سکتے۔ اس لیے آخرت کی فکر، موت کی فکر، قیامت کی فکر، یہ انسان کو برائیوں سے بچانے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین اسباب ہے۔ اس کے بغیر کبھی بھی آپ بچ نہیں سکتے۔ اتنی ٹیمپٹیشن ہے، اتنا فتنہ ہے، فتنی اتنی زیادہ ہے کہ انسان بالکل بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرے، یہ حدیث میں بھی آیا، شروع میں قبرستان میں جانا منع تھا، آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیے تھے قبرستان مت جاؤ، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے اندر وہ مورتیوں کی عبادت کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے منع کیا، نہیں بالکل نہیں۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام کا ایمان سٹرونگ ہو گیا، مکمل ہو گیا، بڑے مضبوط ہو گئے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ تم قبرستان جاؤ. کیوں؟ کہ یہ انسان اتنا کمزور انسان ہے، یہ مخلوق اتنی کمزور مخلوق ہے کہ یہ بھول جاتا ہے، یہ یقیناً بھول جاتا ہے، ہر چیز آخرت کی چیز بالکل بھول جاتا ہے. ایک ہی راستہ یہ ہے کہ اس کو قبرستان میں لے جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ جو جگہ ہے، یہ جو قبر ہے، یہ تمہاری آخری ٹھکانہ ہے. اس کے بغیر انسان کے اندر چینجز لانا، تبدیلی لانا بہت مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. اللہ فرماتے ہیں موت کا جو وقت ہے یہ تو انسان کو معلوم نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو معلوم ہے. فرشتوں کو معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کی موت کب آئے گی. تو اس لیے اللہ فرمایا ثم قضى اجلا، تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن دوسری مخلوق فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ آدمی کب جانے والا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت ہے جو اللہ کے علم ہے. وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن. وہ جو وقت ہے یہ نہ نبی کو معلوم ہے، نہ یہ فرشتوں کو معلوم ہے، نہ ابن اسرافیل علیہ السلام کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک معین اور مقرر وقت ہے جس کا علم عندہ اللہ کے پاس ہے، کسی کو معلوم نہیں یہ بات. ثم انتم تمترون، پھر تم کیسے شک کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں تمہارا شک اور شبہ، ریب، اور تمہارے اندر ڈاؤٹ کیسے پیدا ہوتا ہے جبکہ تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ نے زمین پیدا کیا، اللہ نے آسمان پیدا کیے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے لیے ایک وقت ہے، اور تمہارا جو وقت مقرر ہے اس کے لیے تمہارے سامنے ہزاروں مثال ہیں. تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال ہو گیا، تمہارے سارے دوستوں کی جنازہ ہو چکی ہے تمہارے سامنے. تو اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارا وقت بھی مقرر ہے، تمہیں بھی جانا ہے. اس کی باوجود اللہ فرماتے ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، پھر بھی تم دھوکے میں ہو، پھر بھی تم بھول گئے ہو. کیا بات ہے؟ ثم انتم تمترون. اللہ فرماتے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ اللہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ صرف آسمان میں ہے یا زمین میں ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہی اللہ زمین میں بھی ہے، یہی اللہ آسمان میں بھی ہے. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مجوس لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اچھائی جو ہے اس کا خالق ایک ہے، اور برائی جو ہے اس کا خالق دوسرا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے اللہ تو اچھی ذات ہے، پھر برائی کیسے پیدا کریں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کا خالق دوسرا ہے، برائی کا خالق دوسرا ہے. اور آپ انڈیا میں جائیں گے تو ان کا تو رب ہی الگ الگ ہے، ہر ایک چیز کے لیے الگ رب ہے. یہاں تک کہ عرب میں ہر پہاڑ، اس کا پتھر، ہر چیز کو وہ پوچھتے تھے، ہر چیز کو وہ پوچھتے. کوئی بھی ان کو اچھی لگی کوئی چیز، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ کچھ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ خود اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا سوچتے ہو؟ زمین میں اور آسمان میں جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا خالق اللہ ہے، اور زمین میں آسمان میں ایک ہی اللہ ہے.
سیم اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے اللہ ہے تو کیا بات ہو گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. جو چیز تم چھپاتے ہو، جو چیز تم سامنے لے کے آتے ہو، سب کا علم اللہ کے پاس ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں. دنیا کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور دنیا کے اندر جو چیزیں ظاہر ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری باتیں سننے کے بعد تمہیں میں دوسری باتیں سناتا ہوں. میں تمہیں دوسری بات سناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ جو بات تم نے سنی ہے، یہ سب باتیں پہلے جو لوگ تم سے پہلے آئے تھے ان کے پاس بھی یہ باتیں آئی تھی. ہماری طرف سے جو نبی آئے تھے ان نبیوں نے بھی یہ سب باتیں ان کے سامنے پیش کی کہ ہیں اللہ ہے اور یہ تمام دنیا اور آسمان کے ساری خالق اللہ ہے. ان کے سامنے بھی یہ بات آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب کی طرف سے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی رویہ اور ان کا کیا کہتے اس کو آنسر کیا ہوتا تھا. سنو کہتے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کوئی آیت میری نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آئی ان کے پاس مگر كانوا عنها معرضین، یہ لوگ اس سے منہ پھیر لیتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. ساری نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں، کتاب آئی ہے، ان کو معلوم ہے سب کچھ. اس کے باوجود جب بھی ان کے پاس نبی آیا کرتے تھے کچھ بتاتے تھے معرضین، منہ پھیر لیتے تھے. یہ ان کی عادت تھی. بتانے کے مقصد کیا ہے کہ تم ایسا مت بنو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. صرف اتنی بات نہیں، اللہ فرماتے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. جب بھی ان کے پاس حق آئی، حق کی بات آئی، یہ لوگ جھٹلاتے تھے. یہ ان کا کام تھا. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. اب یہ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض نے لکھا ہے آپ اس کا معنی لے سکتا ہے قرآن الکریم. قرآن الکریم کی بات آئی، جھٹلا دیا. علماء لکھتے ہیں اس میں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے. نبی آئے، آپ کو معلوم ہے جس آدمی کو اللہ نے مکہ میں ایسا انسان بنایا تھا جس کو سب جانتے تھے، 40 سال جس نے زندگی گزاری سب کے ساتھ. آپ سمجھے آپ کی عمر کتنی؟ 40 ایئرس. اب 40 ایئرس میں یہ آدمی اپنی کمیونٹی میں ہے، ایسا نہیں ہے کوئی سفر کر کے کہیں چلا گیا کچھ کرے، مکہ مکرمہ میں رہے. اور وہ انسان بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ معمولی سے انسان ہے یا کسی معمولی انسان کے گھر پہ پیدا ہوا. عبد المطلب جیسے انسان، مکہ کے بڑے لیڈر، سب جس کو جانتے تھے ایسے گھر کے اندر پیدا ہوا، سب جانتے ان کو. اور ان کی دانش مندی، ان کی اچھائی سب کو معلوم تھا، سب کو معلوم تھا. یہاں تک کہ اس سوسائٹی کے لوگ اس بات ماننے کو تیار تھے کہ ہماری سوسائٹی میں پوری عرب میں الامین ہے.
اس سے اچھا انسان ہماری سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے۔ یاد آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آ کے یہ کہا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم خوبصورت کوئی عورت چاہتے ہو؟ ہماری اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسی عورت جو سب سے خوبصورت عورت ہے، جس کی پوزیشن ہماری کمیونٹی میں سب سے بڑی ہے، جس کو تم چاہتے ہو یہ تمہارے لیے حاضر ہے، تمہارے لیے حاضر ہے۔ کیوں؟ سبھی جانتے تھے کہ بھائی یہ انسان کوئی نارمل انسان نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کہا اللہ کی عبادت کرو، میں نبی ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جیسے ان کے پاس حق بات آ گئی، جیسے ان کے پاس یہ بات آ گئی کہ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے اس لیے حق کہا، نبی کو اللہ نے نہیں کہا لما فقد كذبوا بالنبي لما جاءهم کہ انہوں نے میرے نبی کو جھٹلایا، نہیں کہا، حق ورڈ استعمال کیا۔ اس کی وجہ بہت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو 40 سال تک زندگی گزاری وہاں پہ بڑے ہوئے، سب کو معلوم ہے کہ یہ آدمی کوئی پڑھا لکھا نہیں جانتا، اس کو نہ لکھنا آتا ہے، اس کو نہ پڑھنا آتا ہے، کچھ نہیں، جس کو کہا جاتا ہے النبی الامی۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے، امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، ہم امی کا مطلب جاہل، امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں امی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس آدمی جو ہے نا جانتا نہیں کچھ، نو، اس کا نام امی نہیں کہتے۔ امی کہتا ہے ایسا انسان جس کو لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا لیکن ٹاپ ہے، ہر بات اس سے جو ظاہر ہوتی ہے اس میں حکمت کی بات ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کو کہتے ہیں امی۔ خیر، تو پوری عرب کے اندر سب کو پتا تھا کہ یہ آدمی نہ کبھی کسی یونیورسٹی میں گیا، نہ کبھی کوئی کالج میں گیا، نہ اس نے اپنی ماں باپ کے پاس کچھ پڑھی، جہاں پہ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے۔ اور جس آدمی کو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کے اندر کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کو معلوم ہے عرب کے اندر شعر، اشعاری، اس میں تو بڑے کامل تھے یہ لوگ، ان کا کام ہی نہیں تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بھی نہیں تھی کہ چلو فلاں جگہ پہ شعر اشعاری ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں کچھ، اس قسم کی کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اس دن فرائیڈے بتا رہا تھا نا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ میرے نبی کسی انسان سے کوئی علم لے، اللہ چاہتے ہی نہیں۔ اللہ خود نبی کا استاد ہوتے ہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالی۔ قصہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے، ماں کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا پروفٹ بنے گا، کون جانتے تھے؟ تو نارمل انسان پیدا، خیر باپ بغیر پیدا ہوا یہ الگ بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن ماں کو کیا، ان کو جب ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے، اس طریقہ سے پیدا ہوتا ہے جو معمولی نظر نہیں آتا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، میرا بیٹا اسپیشل ہے، اس کو زیادہ ایجوکیشن چاہیے۔ تو
ماں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے مسجد میں، چرچ میں قاری صاحب سے پڑھانے کے لیے. تو قاری صاحب نے دوسرے بچوں سے پڑھا رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی بلایا، پڑھو پڑھو الف با تا. اس کا مطلب کیا ہے؟ الف کا مطلب کیا ہے؟ با کا مطلب کیا ہے؟ تا کا مطلب کیا ہے؟ قاری صاحب غصے ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ، تم الف کا مطلب پوچھ رہے ہو، با کا مطلب تو حرف ہے، یہ لیٹر ہے، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ جس چیز کا مطلب نہیں ہوتا میں یہ سب چیز نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھنا چاہیے. بات کرنے کا طریقہ دیکھیں. جس چیز کے اندر کوئی میننگ نہیں ہوتی وہ میں پڑھوں نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا. تو استاذ نے کہا کہ بھائی میں تمہارے لیے میننگ کہاں سے لاؤں؟ تو میننگ ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو تم بتاؤ کیا مطلب ہے. جب لوگ کوئی آنسر نہیں ہوتا تو کیا بولتا ہے؟ چلو تو تم بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. او اچھا مجھے بتانا ہے، تو آپ میری جگہ پہ آئے، میں آپ کی جگہ پہ جاتا ہوں. تو جب آپ کو میننگ حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ میں استاد ہوں اور آپ میرا شاگرد ہے. تو آپ استاذ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شاگرد کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، تو اپوزٹ ہو گئی بات. آپ میری جگہ پہ آئے، میں آپ کی جگہ پہ بیٹھوں گا. ظاہری اعتبار میں بے ادبی ہو رہی ہے نا. یہ بے ادبی نہیں ہے، اس علم کی بات ہے. یہ اللہ ہی چاہتے ہیں کہ تم کون انسان ہو جس میرے نبی کے تم کیا سکھاؤ. میں سکھاؤں گا اس کو، میں اس کا استاد ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتا ہوں. اس نے کہا کہ الف کا مطلب اللہ ہے. الف کا مطلب اللہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں آ گئی الف آ گئی، اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے. تو علماء یہ لکھتے ہیں اس واقعہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی نبی کو کسی انسان سے ایجوکیشن علم لینے کا نہیں چاہتے. کہ آج تم اس علم حاصل کرو گے، کل جب تم اس کے پاس دعوت لے کے جاؤ گے کہ بھئی میں نبی ہوں، تم کیا کر نبی بن گئے ہو؟ تم تو میرا شاگرد ہو، تم نے تو جو کچھ سیکھا ہے مجھ سے سیکھا ہے. اللہ کہتے کہ نہیں، ایسے مجھے ضرورت. اس لیے اللہ نے نبی کو امی بنایا، ایسا بنایا کہ نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے، چاہے لوگوں کو پتا چلے کہ جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ اس کا ایک بھی نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہے نا. اس لیے نا کبھی کبھی میں ایک دن ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے اپنے بچوں کو لے کے گئے یہاں پہ، تو میں اسی ڈریس میں تھا، منہ میں تو گیا ایسے ہی. تو ایک عورت نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے ایسے ڈریس دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے. تو اس نے آئی میرے پاس تو کہتے کہ وہ how are you? Yes, I'm fine. So are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. Yes. So how could you make someone your prophet who doesn't know even how to write? Okay. This is what I want. This is why I am his follower. If someone came from big university and he is saying that I am a prophet of Allah, I am not going to accept him, because probably he is making something from his study. So I don't want that. I want something that came from Allah directly. So میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ دیکھو اس لیے ہے کہ یہ آدمی واقعی اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے یا اصل میں یہ گاڈ کی طرف سے باتیں کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ایسا بنایا. تو اس نے کہا اچھا، اور یہ تو it does make sense. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں امی. تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم. تو اب دیکھیں ایک آدمی اتنے سالوں تک اس کو کچھ پتہ نہیں، اب جیسے 40 سال کے ہو گئے،
اب ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی جو ایک انسان کے عقل کے اندر کبھی بھی آ نہیں سکتی. ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے بھی ہو سکتی ہے بات. کیوں؟ کہ یہ بات ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات آ رہی ہے کسی اور کی طرف سے. یہ تو صرف ایک، اس کو آپ کہہ سکتے پتلا ہے، یہ سامنے ایک چیز کھڑا ہے. اس لیے ایک دفعہ ایک صحابی آیا، آ کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیے کہ نبی اسلام کا اخلاق کیا ہے. ما کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ تم قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو. ہاں میں پڑھتا ہوں، بس وہی قرآن شریف ہے، وہی اللہ، وہی نبی اسلام کا اخلاق ہے. جو کچھ قرآن کے اندر ہے یہ ایک لائیو قرآن ہے، ایک لائیو قرآن ہے. جو کچھ نبی کے اندر ہے یہ سب قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب نبی کے اندر ہے. اس لیے خلقہ القرآن، نبی علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے. تو اس لیے سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں یہ سب کچھ وہی ہے. مطلب کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں کچھ؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی طرف سے ایک ورڈ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے کسی اور جگہ سے آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس حق آئی انہوں نے جھٹلایا. کس طریقہ سے جھٹلایا آپ کو معلوم ہے؟ نبی علیہ السلام جب باتیں شروع کی کہ میں نبی ہوں، میں پروفٹ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تم پروفٹ. ایک آدمی بڑا سردار قسم کا انسان تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، میرے خیال میں عبداللہ ابن ابئی، دوسرا کوئی ایک نام ہے، ابئی ابن خلف نہیں ہے، کچھ اور ہے. تو اس کی شان نزول میں یہ آیا. اس نے کہا کہ محمد سنو، میں تو تمہیں یقین کروں گا اس وقت کہ اگر تم نے آسمان کے اوپر چلا گیا اور تم نے جو ہے وہاں سے ایک کتاب لے کے آئے اور اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے میرے بارے میں کہ تم محمد کی بات سنو، تو پھر میں مانوں گا. اس کے بغیر کبھی بھی مجھ سے تمہارے اوپر ایمان نہیں آئے گا. پھر اس نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ تم اگر یہ لے کے بھی آؤ گے مجھے لگتا نہیں کہ میں تمہاری بات سنوں. کتنا اگنورنس دیکھے آپ. تو اللہ یہ فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، کہ ان کے پاس جب حق کی بات آئی چھٹلا دیا. یہ حق نہیں ہے. کیا پروف ہے حق نہیں ہے؟ بس پروف نہیں، ہم یقین نہیں کرتے. ایسے ہوتا ہے. اللہ فرماتے فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، عن قریب، بہت جلد ان کے پاس مذاق اڑانے کی خبر آئے گی. میری طرف سے حق آیا، میری طرف سے کتاب آئی ان کے پاس، میری طرف سے نبی آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا. اللہ فرماتے ہیں اس کی خبر بہت جلد آنے والی ہے. کیا ہے؟ قیامت قریب آنے والا، اور اللہ آپ سے پوچھیں گے، اس کا حساب کتاب اللہ لیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. اللہ فرماتے ہیں کیا
अलम यरौ, इन्होंने नहीं देखा, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले मैंने बहुत कितनी जमातों को मैंने हलाक कर दिया। कितनी? कर्नुन का मतलब होता है एक सेंचुरी को कहते हैं कर्न। 100 साल का जो टाइम होता है इसको कहते हैं कर्न। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इससे पहले बहुतों को मैंने हलाक कर दिया, और वो लोग तुम्हारी जैसे नहीं थे। अल्लाह फरमाते हैं मक्कन्नाहुम फिल अर्द, मैंने इनको कुव्वत दी, ऐसी कुव्वत मा लम नुमक्किन लकुम, जो मैंने तुम्हें नहीं दी। तुम क्या मखलूक हो, तुम क्या मखलूक हो, तुम तो आद और समूद जैसे मखलूक के सामने कुछ भी नहीं। तुम तो कौम आद की सामने तुम कुछ भी नहीं हो, जो लोग हाथ से पहाड़ तोड़ के घर बना देते। हम कैसे करते हैं? हम बॉम्ब फेंकते हैं। हमारी बस की बात नहीं है कि इस पहाड़ को हम तोड़े और उसके अंदर घर बनाए। आपको मालूम है कौम आद, कौम समूद इतनी ताकतवर थे कि ये लोग पहाड़ के अंदर सुराख करके इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के महल बनाते थे वो लोग अपने हाथ से। ऐसे नहीं है कि उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी या कुछ थी, हाथ से तोड़ के ये लोग। अभी भी मैं थोड़े दिन पहले पेपर के अंदर उसका दिख रहा था कि जमीन से निकला और उसके अंदर इस किस्म की घर, कितनी ताकतवर है। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे बहुतों को मैंने हलाक कर दिया। और वो लोग कैसे थे? मक्कन्नाहुम फिल अर्द, हमने उनको जगह दी इस दुनिया में, हमने उनको कुव्वत दी, और ऐसी कुव्वत दी मा लम नुमक्किन लकुम, जो मैंने तुम्हें नहीं दी। तुमसे बड़े ज्यादा ताकतवर है, बड़े अजीब किस्म के लोग थे वो लोग। वो अरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा, और हमने उनके लिए आसमान से स्पेशल बारिश बरसाई, बाग के लिए, फ्रूट्स के लिए। वजअलनल अनहार तजरी मिन तहतिहिम, और फिर इस जमीन के नीचे से हमने नहरें चालू की। ऐसे लोग थे, ऐसे अजीब मैंने अच्छे किस्म के बड़े ताकतवर लोग थे। अल्लाह फरमाते हैं, फिर अल्लाह फरमाते हैं फअहलकनाहुम बिजुनूबिहिम, और हमने फिर उनको जुनूब, गुनाहों की वजह से, ये तुम्हारी जैसे अखलाक और तुम्हारी जैसे कोताही, इसकी वजह से हमने उनको बिल्कुल हलाक कर दिए, बिल्कुल हलाक कर दिए। फिर अल्लाह फरमाते सिर्फ इतनी बात नहीं, वअनशअना मिन बादिहिम कर्नन आखरीन, फिर उसके बाद उनकी जगह के अंदर, उनकी जगह में किसी और कौम को लाए, किसी और कौम को लाए, पूरा चेंज कर दिया मैंने। उनका कोई नाम और निशाना कुछ भी नहीं है, ऐसा कर दिया मैंने। ख्याल रखना, तुम भी ऐसा ना करो, तुम भी ऐसा मत बनो, तो फिर मेरे अंदर वो ताकत अभी भी है। क्या हुआ था चाइना में? साइक्लोन, क्या तो थोड़े दिन पहले जो आया था, सब खत्म कर दिया। यहां तक कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो उनका सेंटर है जहां पे वो बनाते, वो भी उड़ा दिया, वो भी उड़ा दिया। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसी एक जात हूं जिसके हाथ में सब कुछ है, और जब चाहता हूं एक दम खत्म। तो अल्लाह फरमाते हैं
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے انشأنا پیدا کیے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین ایک اور جماعت، ایک اور قوم میں نے بنایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو ہم مانیں گے اس وقت کہ اگر وہ ہمارے سامنے کتاب ہاتھ میں لے کے آئے، بتائے کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، جس طریقہ سے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے۔ محمد کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کچھ، ہم ایسی وحی کو نہیں مانتے، ہمیں تو کتاب چاہیے۔ اللہ فرماتے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر اترتے ایک کتاب کاغذ کے اندر، قرطاس ان کا مطلب کاغذ، کاغذ میں رائٹنگ، ریٹن کوئی کتاب اگر آپ کے اوپر ہم نازل کرتے، پھر اللہ کے بعد فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے کہ بھئی ہاں واقعی یہ کتاب ہے، یہ واقعی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے پھر بھی یہ کیا کہتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ یہ کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر جادو ہے، یہ تو ان کی سچویشن ہے۔ او محمد آپ ان کی کیا بات سنتے ہیں، کیا بات سنتے ہیں؟ ان کے سامنے اگر میں کتاب بھی لا کے چھوڑتے اور یہ اپنے ہاتھ سے چھوتے، پھر بھی یہ کہتے هذا سحر مبین، یہ تو کوئی کھلی جادو ہے۔ اوکے، ان کے پاس ایک اور بات تھی، اچھا ٹھیک ہے کتاب لینے نہیں پائے ہو تو پھر تم کیوں نبی بن گئے ہو؟ اللہ کو اور کسی کو نہیں ملا، اللہ کیوں فرشتوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا؟ ہم تھوڑا ہی نارمل قسم کے لوگ ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارے سامنے نبی بن کے آنا چاہیے فرشتہ، اور تم تو ہماری سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہو، ہم تمہارے باپ کو بھی جانتے، دادا کو بھی جانتے، سب کچھ جانتے، تم کہتے کہ تم نبی بن گئے ہو۔ اللہ فرماتے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر کوئی فرشتہ نازل کر، فرشتہ چاہیے، ملک۔ اللہ فرماتے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم کوئی فرشتہ اترتے ان کے اوپر، ہاں اللہ فرماتے ہیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر مسئلہ ختم ہی ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی کھلی نشانی آ گئی اور اس کے بعد وہ اس کھلی نشانی کو نہیں مانا تو پھر آخری فیصلہ ہے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور گنجائش نہیں ہے، عذاب آئے گا اور تم ختم ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر فرشتہ میں نے اس لیے نہیں اتارا کہ اگر فرشتہ میں بھیج دیتا تو تمہاری ختم ہو گئی تھی زندگی، میری طرف عذاب آ جاتا، تو تمہارے اوپر احسان ہے۔ پھر اللہ فرماتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر میں نے فرشتہ بنایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اگر میں نے کسی فرشتہ کو اپنا نبی بنا کر بھیجتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو وہ آدمی تمہارے پاس انسان کی شکل میں ہی آتا، کیونکہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جبریل تمہارے سامنے اپنی شکل لے کے آئے تو اسی وقت مر جاؤ گے تم،
تو اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا تمہارے لیے تو وہ فرشتہ بھی تمہارے سامنے انسان کی شکل بن کے آتا. آپ کو کیا خیال ہے کہ جبریل علیہ السلام اگر اپنا شکل لے کے ہمارے سامنے آئے تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام نے بڑا شوق تھا، ہمیشہ آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ ہم جب بھی آتا ہے تو کوئی انسان کی شکل میں آتا ہے. یہ بات ہے، دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دل میں صرف یہ تمہاری شکل کیا ہے ایسا بتاؤ نا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری شکل کیا ہے. انسان ہوتا ہے نا، انسان کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی جو آدمی میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کنیکشن کروا رہا ہے اور روزانہ میرے پاس آتا ہے قرآن شریف لے کے، وحی لے کے، یہ ہے کیسا، اس کا شکل کیسا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے دوستوں میں سے ایسا انسان جس کے پاس جن آتا ہے، اس کو اوپر جن سوار ہوتا ہے، تو ہم کیا سوچتے ہیں، ارے یہ جن ہے کیا ہے، اس سے تھوڑا سا بات کرنی چاہیے، وہ کیسا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو جبریل علیہ السلام ہمیشہ آتے رہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ جبریل ایک دن تو دکھاؤ یار تم کیسے ہو. اوکے، آپ کی خواہش ہے، یہ بھی پوری کر دیتے. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا کہ جبریل میرے سامنے آیا اور میں نے دیکھا کہ اس کا سر 7 آسمانوں کے اوپر اور اس کا پیر 7 زمین کے نیچے، اس کا ایک شولڈر ایسٹ کی طرف، ایک شولڈر ویسٹ کی طرف، پوری دنیا اور زمین سب بھرا ہوا ہے اس کے بدن سے. یہ اس کی اصل شکل. اگر یہ ہمارے پاس آئے، کون آتے تھے؟ جبریل سے بھی آیا کرتے تھے. اگر آپ چاہے کہ نہیں میں جبریل علیہ السلام کو، فرشتہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فرشتہ ہمارے پاس کیا لے کے آئے؟ وہی لے کے آئے. اگر یہ فرشتہ اپنی شکل میں ہمارے پاس آتے تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر میں نے میرے نبی اپنے نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتا تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو میرے لیے ضروری یہی تھا کہ اس کو اپنی انسانی شکل میں بھیجوں، کیونکہ تمہارے اندر تو فرشتوں کی شکل دیکھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اچھا، تو اگر میں لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا انسان کی شکل میں بھیجوں تو کیا ہوگا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. پھر تمہارے لیے وہی شبہ ہوتا، تم یہی کہتے کہ بھئی یہ تو انسان ہے، تو فائدہ کیا؟ تمہارے اندر تو وہی شک اور شبہ پیدا ہوتا. تو اگر میں انسان کی شکل میں بھیجوں، فرشتہ بھیجوں، فائدہ تو کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بات دیکھیں کتنی زبردست. اس لیے عربک زبان کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. بہت آپ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں اس کے اندر، سیکھیں، جانیں کہ اللہ کی کتاب کیسی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ فرماتے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کے ساتھ مذاق ہوتی رہی، ان کا مذاق ہوئی. کیا آ گیا؟ نبی بن کے آ گیا. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مذاق کی سزا ان کے اوپر آئی. تو اس لیے میں آپ کو بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر آپ کو کوئی اسلامی لباس پسند نہیں ہے یا اسلامی کوئی طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے، کبھی مذاق مت اڑائے، کبھی مت مذاق اڑائے. اس کی بڑی مصیبت ہے. ایک صحابی ہے تو منافق ہو، چونکہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا.
ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ کھانا کھا رہا تھا بایاں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم ایٹ ود رائٹ ہینڈ. میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. تو نبی علیہ السلام نے یہ کہنے کے بعد اس نے نہیں کی. حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مرتے دم تک، موت تک کبھی بھی اپنی اس رائٹ ہینڈ سے کھانا نہیں کھانے پایا، پیرالائزڈ ہو گیا. اس لیے کبھی بھی نبی علیہ السلام نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت بہت امپورٹنٹ ہے. میں کمزور ہوں، میں کرنے نہیں پاتا ہوں، الگ بات ہے. لیکن کوئی انسان اگر ہمت کر کے اپنے نبی کی سنت پر چل رہا ہے، کبھی بھی مذاق مت اڑائے. داڑھی کرتے ایسے، داڑھی کسی کے پاس ہے، مذاق، یہ ہے وہ ہے. ایک کم بخت نے مجھے کہا، میں نے کہا کہ بھائی داڑھی تو امپورٹنٹ. کہتے کہ داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، اس سے کیا ہو گیا؟ کتنا بیوقوف، اتنی بڑی سنت ہے. اور نبی علیہ السلام جس کے بارے میں اتنا سخت ہے، اس نے کہا کہ داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہے اگنورنٹ. کبھی بھی ایسا نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں استہزاء، مذاق اڑانا دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اس کی سزا بہت سخت ہے. یہی ختم کرنا ہے، ہو جاؤں تھوڑی سی ہم بات میں رکھیں، ختم کریں. یہی رکھ دیتا کہ شروع کو ختم ہو گیا یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.